आपको लिए चलते हैं। चुराने की साजिश को मुस्तरद कर दिया है। हैदराबाद कराची ने आज जो टर्नआउट रहा है, वोट कास्ट होने की तादाद को ठप्पे ने 4 गुना अक्सरियत के साथ शिकस्त दी है। और ये वीडियोस आपको जो हमारे कैमरे ने और महफूज की है दिखाएंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक वोटर है, नुमाइंदा है। ठीक है, खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कुछ फुटेजेस भी प्ले की हैं, वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MQM ने जब बायकॉट किया है तो वो इन फुटेजेस की मदद से आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर टर्न आउट जो है वो नहीं रहा, बिल्कुल ना के बराबर है, तकरीबन लोग नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बैलेट पेपर्स की कॉपियां हैं वो भी वैसी ही हैं, लोगों ने ठप्पे नहीं लगाए। जाहिर सी बात है, जब आवाम बाहर नहीं आई है और इन जगहों पर जब उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है तो इसी वजह से यहाँ पर टर्न आउट रेट भी नहीं था। और आपको मुख्तलिफ फुटेजेस की मदद से वो बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद और मज़ीद इसको एलेबरेट करेंगे कि वो क्या दिखाना चाहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल भी उनके हमरा हैं, जबकि फ़ारूक सत्तार भी उनके साथ हैं। अब से पहले जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए ये भी बताया कि हमने इस इलेक्शन का बायकॉट किया है। उसकी वजह यह है कि हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद कर दिया है। एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया गया है खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कि अवाम ने अपने हक में फैसला दिया है और अपने इलाकों में, अपने शहरों में उन शहरों पर कब्जा करने और इंतखाबात को छीनने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। मैं इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सबसे ये अपील करता हूं, जरा आप देखिए, क्या इंतखाबात के बाद आपको लगता है कि यहां पर बनने वाली बल्दियाती हुकूमतें इन शहरों की नुमाइंदा जमात कहलाई जा सकती हैं? जो लोग जीतेंगे, क्या उनका सियासी, जमहूरी और इखलाकी तौर पर कोई जवाज होगा? क्या उस मेयर को, उस कौंसल को, उस बल्दियाती हुकूमतों को अवाम कबूल करेंगे? आज के टर्नआउट ने बताया है कि बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उन तमाम जमातों के लिए भी जिन्होंने इन शहरों के जज्बात, उनके मफादात, जमहूरियत और इंसाफ और शफाफ ईमानदाराना इलेक्शन के खिलाफ जाकर अपनी अपनी सियासत को बचाने की, अपनी अपनी जमाती मफाद को बचाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम कराची, हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो जाम के अवाम को सलाम पेश करते हैं, आपकी सियासी बसीरत को सलाम पेश करते हैं, आपकी जमहूरियत पसंदी को सलाम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला MQM एक बार बताएगी, फिर जताएगी कि MQM इंतखाबी सियासत और ऐवानों की मरहून मिन्नत नहीं है। हम अवाम के दरमियान
اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، اور یہی بار بار ثابت ہوا ہے۔ ہم نے 93 میں بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا قومی اسمبلی کے، تو اس انتخابات کو، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے معافیاں مانگ کر جنہوں نے سازشیں کی ہوئی تھی، ایم کیو ایم سے اپیل کی، تو ہم نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا تھا کہ 5% سے 85% میں تبدیل ہو گیا۔ 2015 کے انتخابات بھی آپ کو گواہی دیں گے کہ جب موقع ملا ہے لوگوں نے ایم کیو ایم کے حق میں، جس طرح جن حالات میں، جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار رہا ہے، اس وقت بھی عوام گھروں سے نکلے ہیں اور ہمیں کامیاب کرایا ہے۔ ہم نے 2001 میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ اس طرح کراچی کی خدمت کرتی کہ دوبارہ پھر کسی اور جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بعد میں ایک دور میں 88 میں ایم کیو ایم کے میئر نے اور 2005 میں ایم کیو ایم کے میئر نے، یہی وہ ادوار ہیں جس کو کراچی میں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی اختیارات تھے، اس کی کامیابی کے لیے پورا پاکستان حتیٰ کہ لاہور کے میئر کو بھی کراچی کی ترقی اور کراچی میں ہونے والے کام کی مثال دینی پڑتی تھی۔ تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام یقین رکھیں، امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، ان کے وارث، ان کے ساتھی، ان کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ سب کو احساس ہو جائے گا۔ 93 میں جن لوگوں نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد جو ایم این ایز بنے تھے، وہ دوبارہ کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں۔ ان کے ضمیر نے اور اخلاقی حیثیت اتنی متاثر ہو چکی تھی، وہ کبھی دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے۔ فاروقی کو بات کریں۔ دیکھیں، میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے تو تقریباً ساری باتیں کہہ دیں۔ کل انہی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی، اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرنچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو، تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی۔ لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا۔ تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں، لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے، اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں، حذف کی گئی ہیں، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا۔
آج MQM کے الیکشن کی 10 برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا، اور جو بنیادی طور پر ان شہروں کے ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا۔ آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جماعت اسلامی ہو، PTI ہو، TLP ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں۔ تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی، اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے K4 کے جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی PTI دونوں کھڑے تھے، اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جسے کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا، خدا کر کے صوبائی حکومت اگر مان بھی گئی، بہت داخل سے مانی، انہوں نے بھی بہت لیٹ کیا، مان بھی گئی، تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشن ہوگا۔ جہاں 2 سال الیکشن تو یہ ڈیو تھا، ستمبر میں شاید بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تھے، جب وسیم اختر بھائی، طیب بھائی جب حیدرآباد کراچی سے گئے تھے، تو وہ کون سا سال تھا؟ 2020 اگست، 31 اگست کو ختم ہوئے تھے بلدیاتی ادارے۔ تو بھائی آپ کو الیکشن دسمبر میں کرا دینے چاہیے تھے، اور اگر یہی حلقہ بندیاں جو ہونی تھی یہ پھر شروع کیوں ہوئی نومبر 2021 میں؟ یہ ہو جاتی نا جب وسیم اختر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے، آپ اس میں کر لیتے۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا، اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئیں اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا۔ بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سودا کر لیا، آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے، ہمارے اس حقوق کے سودے میں۔ یہ جانبدارانہ، غیر منصفانہ، اور یہ قطعی یہ پھیکا الیکشن تھا، یہ سوکھا الیکشن تھا جو آج ہاں اس کے باوجود بھی اگر ایک تو پری الیکشن ریگنگ ہو گئی جو ہم نے بتائی، حلقہ بندیوں میں جو ہاتھ ہوا، دوسری ریگنگ آج بھی ہوئی کہ پولنگ اسٹیشنوں پر قطاریں نہیں، پولنگ اسٹیشن ویران اور اجاڑ، پھر بھی اگر کچھ بیلٹ بکسوں سے اگر ووٹ نکلیں گے تو وہ پولیس اور انتظامیہ اور جو پولنگ اسٹاف ہے وہ ان کی مرہون منت، کچھ اگر کہیں پر تھوڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا کہ باہر تو قطاریں لگی نہیں، ووٹرز آئے نہیں، پھر بھی ووٹ اگر کہیں نکلیں گے پڑیں گے تو وہ الیکشن یا پول ریگنگ میں آئے گا۔ تو ایک پری پول ریگنگ اور یہ پول والی ریگنگ، دونوں ریگنگ ہوئی۔ ویسے پولیس والوں سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، ان کو اضافی کام کرنا پڑا، آج ٹھپے پہ کافی محنت کرنی پڑی ان کو، اور تاکہ انتخابات کو کسی طرح جائز قرار دیا جائے۔ دیکھیے کراچی سب کا، اور کراچی ان سب کا ہے جن کی جینا اور مرنا اس شہر کے ساتھ ہے۔ کراچی سب کا، ان کا نہیں ہے جو کراچی کو صرف لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ کراچی سب کا ہے جو کراچی کے خاطر قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور یہ بھی قربانی اور خیرات آج ہم نے کراچی کی خاطر، حیدرآباد کی خاطر دی ہے۔ کراچی سب کا ہے، لیکن سب پھر کراچی کی بھی بنے نا۔ صحیح بات۔ آپ نے کراچی کو دبئی سمجھا ہوا ہے، لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اور کسی صورت میں اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں کراچی کی بات جو آخری خالد بھائی نے کی وہی بات تو ہے نا کہ کراچی تو سب کا ہے، لیکن اب پی ڈی ایم ہو یا کوئی ہو اور کسی کی وفاقی حکومت ہو، اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اب انہیں بھی کراچی اور کراچی والوں اور کراچی کے یہ جو وارث اور نمائندے ہیں ان کا بن کے بھی دکھانا ہے، ورنہ مشاورت کا عمل جاری ہے. بہرحال ایم کیو ایم یہ ٹھیکہ واپس لے رہی ہے حکومتیں بنانے کا اور چلانے اور گرانے کا. جی جی دیکھیں ہمارا ایوان تو ہماری سڑکیں ہیں، اس کو آباد کریں گے، وہیں فیصلے کریں گے، وہیں سے چلائیں گے کراچی کو. جی ہم دستبردار ہوئے ہیں اس بےایمانی اور دھاندلی کی، اب کسی وجہ سے نہیں کہ یہ پسند نہیں ہے یا یہ پسند نہیں ہے، یہ اس سے مجھے میری سیاسی ساکھ کو یا مفادات کو یا مستقبل کو خطرہ ہے، اس کے لیے تو نہیں کیا نا. ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ بات تسلیم کی ہے صوبائی حکومت نے بھی، الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی، کہ کراچی میں حیدرآباد میں پری پول ریگنگ ہوئی ہے. 70 سے زیادہ 73 یوسیز کراچی کی کم بنی ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے 53 تسلیم کیا. ہوئی ہے نا، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو تسلیم خود جنہوں نے یہ ڈیلیمیٹیشن کی انہوں نے خود تسلیم کی ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ الیکشن کمیشن کس لیے بنا؟ تنخواہ لینے کے لیے بنا ہے. اگر وہ منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا، شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا، تو ایسے ادارے کی بھی ضرورت کہاں بنتی ہے؟ اور ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے دھاندلی کے خلاف اپنے آپ کو دستبردار کرایا ہے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہیں. قبرستان میں بڑا امن ہوتا ہے. دیکھیں بائیکاٹ کر کے کیا اپنے مفاد کے لیے کیا ہے؟ اب ہمارا میئر بنے گا یہاں پہ، ہم کراچی کے مسائل ہمارے پاس ہوں گے. یہ کون سا سیاسی مفاد ہے؟ یہ ایم کیو ایم کی ہمت ہے نا. یہاں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو قومی اسمبلیوں سے اور وزارتوں سے کئی بار استعفے دے چکے ہیں. ہے کوئی اور مثال پاکستان میں الیکشن کے بائیکاٹ کی کوئی اور مثال ہے؟ 85 کا تو بالکل اس کے علاوہ کوئی اور مثال ہے؟ انتخابات نہیں، ہمارا سیاسی نظریہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. ہم اصول ہار کے انتخاب جیتنے کے سزاوار نہیں بنے اور نہ کریں گے ایسے. ان کا بیانیہ ان کو منظور ہو، عوام نے ہمارے بیانیوں کو کا ساتھ دیا ہے اور سلام کیا ہے. آپ کو سلام کرتے ہیں. ایم کیو ایم نے آپ کو بتا دیا اپنا پورا. ہم نے اس انتخابات کو مانا نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ کراچی کا میئر بنے گا، جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی. تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کراچی کو چلانے کے لیے ایوانوں سے باہر بیٹھ کے ہم زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں. ہم نے ایک بار جو بغیر ایوانوں میں، بغیر میئر کے، بغیر الیکشن لڑے، جو ہم نے ہفتہ صفائی کی تھی آج تک، اس طرح کراچی میں دوبارہ کبھی ہفتہ صفائی ایم کیو ایم بھی نہیں کر سکی ہے. اب دوبارہ کریں گے، سیاسی صفائی بھی کریں گے اور شہر کی صفائی بھی کریں گے. اچھا ایک جملہ ضرور لے لیں خالد بھائی کی اور ہم سب کی طرف سے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ تھے شروع ہونے سے پہلے، اور آج انتخابات ہوئے تو یہ دھاندلی زدہ ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس سے دستبرداری اختیار کی، دستبردار ہوئے، اس میں حصہ نہیں لیا. اور آج بھی ہم
ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں ایک آواز میں. دیکھیں آپ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بائیکاٹ اور دستبرداری ایک طرف جو ہے وہ اپنی اجارہ داری کے لیے سارے احکامات ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ شہر والوں کی اجارہ داری کے لیے احکامات ہیں. ہم نے جو کام کیا ہے اس کو صوبائی حکومت نے انڈورس کر دیا. یہ جو 10-1 کی وڈرال ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 10-1 کا جو وڈرال ہے، 10-1 عام آدمی کے لیے کیا ہے بات؟ صرف ہمارا کلیم نہیں ہے، جس نے حلقہ بندی کی ہے صوبائی حکومت نے، اس نے 10-1 کی وڈرال میں یہ اعلان کر دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. جب اور یہ ہم صوبائی حکومت کے پاس کیوں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے. پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں جاؤ، صوبائی حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے. جب اس نے اپنا اختیار کر کے 10-1 وڈرا کر دیا تو ہمارا کلیم تو بالکل انڈورس ہو گیا نا. اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کو تو ہر حال میں صوبائی حکومت کی بات ماننی تھی. اگر 10-1 کی وڈرال کے بعد جس میں اگر ایک بھی یو سی میں ڈس فنکشنلٹی ہے تو انتخابات نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی، ہمارا کلیم ہے 70 کا، پیپلز پارٹی 53 یونین کاؤنسلز پر ایگری کر گئی کہ یہاں 53 یونین کاؤنسلز کم ہیں. 53 یونین کاؤنسلز پہ پورا ایک شہر بنتا ہے، ایک چھوٹا شہر بنتا ہے پورا. 53 یونین کاؤنسلز امیجن کریں، ضلع ایک پورا شہر بنتا ہے، ایک پورا شہر. 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ کم ہیں. اور اب اس کے جاننے کے باوجود یہ فیصلہ لینے، اچھا پھر پیپلز پارٹی نے پہلے دن نہیں کر دیا یہ کام، مہینوں کے مذاکرات کے بعد. وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہر پارٹی، شاید ہم بھی ہوتے تو ان کی جگہ یہ کرتے، ہر پارٹی اپنے حساب سے ان کو یہ سوٹ کرتی ہے بات. انہوں نے ایگری اتنی آسانی سے نہیں کیا. انہوں نے بہت سارے مہینے لگانے کے بعد اس والی بات کو کنسیڈ کیا اور ایگری کیا. یہ بھی نہیں کہ پہلے دن انہوں نے یہ والی بات مان لی ہو. جب انہوں نے یہ بات مان لی کہ 53 یونین کاؤنسلز کم ہیں، پھر اگر ایم کیو ایم انتخابات میں جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیٹوں کی پرواہ ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنے اس کلیم کو ہمیشہ کے لیے ویلڈ کر لیا. آج اگر ایم کیو ایم چلی جاتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. آج سے تو یہ تحریک شروع ہوگی، اس 53 یونین کاؤنسلز کو اس میں انکلوڈ کرا. یہ بالکل فلاڈ ہے. ہم نے کل بھی یہ بات کر دی تھی کہ کوئی بھی میئر بن جائے اس پروسیس سے گزر کر، کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا. اچھا، ایک اور اہم بات ہے، جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کم ہے. پوری آبادی دکھائی جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے. اس وقت سینٹرل ڈسٹرکٹ کی 43 یو سی ہیں اور آپ نے 73 یو سی ہم سے کھا لی ہے. ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے، انصاف آ رہا ہے. جی اگر یہ الزامات نہ لگائیں تو ہمیں اپنے پر شک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے بیٹھنے سے پہلے جواب دے دیا یار. خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ کراچی کو چلانے کے لیے ہم ایوانوں سے باہر بیٹھ کر زیادہ کام کر سکتے ہیں. موجودہ بلدیاتی انتخابات کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. بلدیاتی انتخابات دھاندلی زدہ تھے اور ہیں، ہم انہیں مسترد کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطلب ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن واپس لے کر غلطی کا اعتراف کر لیا. ہم 70 یو سیز کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی 53 یو سیز مان چکی ہے. 70 یونین کونسلز کم ہیں جس سے ایک پورا شہر بنتا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات لڑی تو کراچی کو جو حق مانگ رہے ہیں وہ مل جاتا.